बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उल उम्मी वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर असलम परवेज आपसे मुखातिब है। हज़रत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र जो है वो अपने दिल के अंदर यानी दिल में अल्लाह के जिक्र को इस तरह बसाना है जैसे फूल में खुशबू। अल्लाह के जिक्र को दिल में हमेशा के लिए मजबूती के साथ उसमें बसाने के लिए हज़रत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इबादत ये है कि इंसान का दिल किसी लम्हे भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना होने पाए, और इस याद इलाही को दायमी तौर पर दिल में बसाने के लिए ही सूफिया कराम बंदे के लताइफ पर तसव्वुर जमा के रूहानी तवज्जो उस पर इल्का करते हैं। ये नहीं कि ये एक तसव्वुर और रूहानी तवज्जो है। अब ये तसव्वुर करके और रूहानी तवज्जो जो इल्का होती है, इससे क्या होता है? रूहानी तवज्जो से गफलत दूर और नूरे ईमान तेज तर होती है, और लताइफ को मुनव्वर और रोशन करना इंतहाई जरूरी है, जो कि हमारी गफलत और गुनाह के नतीजे में जंग आलूद हो जाते हैं। ये खुलासा था आज का कि आज हम बात करेंगे। पहले हमने बात की थी दिल की, उसके बाद फिर हमने बात की थी जिक्र इलाही की यानी अल्लाह। अब जिक्र इलाही यानी अल्लाह को दिल को आपने ट्रेन करना है कि दिल जो धक धक कर रहा है वो अल्लाह 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 करना शुरू कर। जब वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू करेगा और जब उस पे अल्लाह का नाम जारी होगा तो आप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको जो है वो इस सूरत हाल को समझाने के लिए हज़रत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ये अगला टॉपिक है जिसमें यही चीजें बताई गई हैं, और समझाने के लिए कि ये क्या है और किस तरह ये काम करता है, और तवज्जो क्या होती है, तसर्रुफ क्या होता है, और रूहानी तवज्जो, रूहानी तसव्वुर और तवज्जो किस तरह जमती है और कौन करता है। ये सारी चीजें अब इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हाले सफर के पेज नंबर 31 से आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गोया गायत इबादत यह है कि इंसान का दिल किसी लम्हे भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल न होने पाए, और इस याद इलाही को दायमी तौर पर दिल में जागुज़ी करने के लिए ही सूफियाए कराम रहमतुल्लाह अलैह कल्ब और सीने में चंद दूसरे मकामात जिन्हें तसव्वुफ की इस्लाह में लताइफ से ताबीर किया जाता है पर तसव्वुर जमा कर इसमें जात अल्लाह की ज़रबात व अशगाल अख्तियार करते और सालकीन के कुलूब और मज़कूरा मकामात पर अपनी रूहानी तवज्जो इल्का करते हैं। इस बातनी तवज्जो की तायीद इस हदीस पाक से होती है, ये इब्ने माजा में है, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू महजूरा रज़ियल्लाहु अन्हु के माथे पर हाथ रखा, फिर हाथ को उसके चेहरे पे ले गए, फिर सीने पर, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उसकी नाफ तक पहुंचा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि अल्लाह बरकत दे। हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आगे, तवज्जो और तसर्रुफ की वो मिसाल काबिल गौर है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और 3 बार फरमाया इकरा। 2 दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मा अना बकारी, मगर तीसरी बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीने से लगा कर छोड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। बुखारी की इस हदीस शरीफ की शरह में आरिफ कामिल मुहद्दिस अजल अब्दुल्लाह अब्बी बिन जमरा रहमतुल्लाह अलैह ने बहजतुल नुफूस में फरमाया है, इस हदीस से साबित हुआ कि दबाने वाले का इत्तिसाल उसके जिस्म से हुआ जिसे भींचा गया, जो हुसूल फैज का एक तरीका है। तो इसके जिस्म के इत्तिसाल से बातिन में एक कुव्वत नूरानिया पैदा हो जाती है और इस कुव्वत से दूसरा शख्स इस बोझ को उठाने के काबिल हो जाता है। चुनाचे जब जिसमें जिब्राइल
جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے متصل ہوا تو اس میں وہ کیفیت نورانیہ پیدا کر دی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ مزید یہ کہ فرشتے کی آواز سنی جو اس سے پہلے نہ سنی تھی، اور اہل میراث متبعین سنت محققین صوفیہ نے یہی طریقہ حاصل کیا ہے۔ مزید برآں مشکوات شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ان کی زبانی مذکور ہے۔ یہ حدیث مشکوات شریف میں ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تکذیب زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ میرے دل میں واقع ہو گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے غفلت زائل ہو گئی اور فوراً ہی مقام حضور و مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، گویا توجہ کے غرض غفلت کو دور اور نور ایمان کو تیز تر کرتا ہے۔ نیز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ توجہ انکشاف کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ نیز یہ کہ سالہ سال کے مجاہدات اور ریاضت سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو کسی مرد کامل کی تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ شیخ کامل کی توجہ کے بغیر محض مجاہدات سے منازل سلوک طے نہیں ہو سکتی، کیونکہ سلوک اور تصوف القائی اور انعکاسی عمل ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حیات انسانی جسم و روح کے اتصال سے عبارت ہے، جس طرح ظاہری جسم کے چہرے کے حصے میں مختلف حواس کے لیے مختلف اعضاء کان، آنکھ، ناک، زبان اور قوت لامساں ہے، اسی طرح روح کے حواس کو لطائف قلبی، روحی، سری، خفی اور اخفا سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کا محل سینہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سینے میں 5 شیشے ہیں جو ہماری غفلت اور گناہ کے نتیجے میں زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ان لطائف کو منور کرنے کی واحد دوا اللہ کا ذکر ہے۔ لطائف کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ القول الجمیل صفحہ نمبر 99 میں مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 6 لطائف پیدا کیے ہیں جو اپنی ذات میں حقائق کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہے۔ نیز میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ بعض لطیفے بعض کے اندر ہے، اور اس کے متعلق اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں جو صوفیوں میں مشہور ہے۔ شمس العارفین صفحہ نمبر 98، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ضیاء القلوب میں صفحہ نمبر 17 میں، اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال نے اس کتاب میں کوٹ کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور لوتھڑے میں فواد، فواد میں قلب، قلب میں روح، روح میں سر، سر میں خفی، خفی میں اخفا ہے، اور اخفا میں نفس ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ان لطیفوں میں سے ہر ایک کو بدن کے بعض اعضاء سے ایک ربط و تعلق حاصل ہے۔ لہذا قلب کا تعلق بائیں پستان کے نیچے 2 انگلی پر ہے، اور روح کا ارتباط دل کے مقابلے میں دائیں پستان کے نیچے 2 انگلی پر، سری بائیں پستان کے اوپر، خفی دائیں پستان کے اوپر، اور اخفا کا مقام وسط میں ہے، سینٹر میں ہے، بیچ میں ہے، نفس پیشانی پر، اور سلطان الاذکار پورے جسم پر حاوی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ کا قول لے کر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، انسان کے جسم میں 6 جگہیں انوار و برکات سے پر ہیں، اور یہی لطائف کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلطان باہو کا حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ قول لائے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سری قلبی روحی سوری اخفا خفی کماون ہو، میں قربان تنہاتوں باہو جہڑے اکس نگاہ جگاون ہو۔ اگرچہ لطائف کے مقامات اور انوارات کے رنگوں میں صوفیہ کا قدر اختلاف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لطائف آئینوں کی طرح باہم مربوط ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے انوار آپس میں
بعض اوقات اس طرح منعکس ہو جاتے ہیں کہ یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس لطیفے کے انوار ہیں۔ آگے حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ البتہ فقیر کمال رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق پہلے لطیفے کا رنگ زرد سرخ، دوسرے کا سفید، تیسرے کا سیاہ، چوتھے کا نیلا اور پانچویں کا سبز اور چھٹے ساتویں میں سب رنگوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ لطائف کا محل وقوع اس پہ ذیل نقشے میں واضح ہو جائے گا۔ آپ یہ نقشہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر، اور اس سے پہلے وضاحت کر دی گئی ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، پہلے لطیفے کا فیض حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے اور اس کے انوارات و برکات آسمان اول سے آتے ہیں، پہلے آسمان سے۔ دوسرے کا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آسمان دوم سے۔ تیسرے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آسمان سوم سے۔ چوتھے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان چہارم سے، اور پانچویں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسمان پنجم سے ہے۔ چھٹے اور ساتویں لطائف کی جاری ہونے پر چھٹے اور ساتویں آسمان سے انوار و برکات نازل ہوتے ہیں۔ ان لطائف پر ذکر کے دوران بعض اوقات صاحب کشف کو متعلقہ آسمان و نبی، بیت العزت، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ان لطائف کو روح میں وہی حیثیت حاصل ہے جو حواس خمسہ کو جسم میں حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کے جسمانی حواس معطل ہو جائے تو وہ ایک جاندار گوشت کا لوتھڑا رہ جاتا ہے اور اس کی زندگی وبال جان بن جاتی ہے۔ اسی طرح جس آدمی کی روح کے یہ لطائف تاریک ہوں تو اس کی ساری روح ناکارہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ قبر اور آخرت میں روحانی زندگی ہوگی، اس لیے اس شخص کی آخروی زندگی مصیبت بن کر رہ جائے گی۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے مزید لکھتے ہیں، اتنی اہم اور انقلاب پرور تاثیر سے مملو عبادات کو فراموش کر دینے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم سوز و ساز رومی رحمت اللہ علیہ اور پیچ و تاب رازی رحمت اللہ علیہ سے محروم ہے۔ نماز پڑھتے ہیں مگر ذخیرہ اندوزی اور کینہ توزی سے باز نہیں آتے، حج کرتے ہیں لیکن کاروبار سیاہ میں ملوث ہونے سے احتجاج نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں مگر پڑوسی کے فاقوں کے احساس سے عاری ہے، گویا خلوص فی الاعمال سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ الغرض جب تک اللہ کریم کے ذکر سے دل آباد رہتا ہے، مشیت ایزدی کے باعث حسن عمل کی توفیق ملتی اور زندگی سکون و مسرت کا گہوارہ بنی رہتی ہے، اور جو ہی دل غفلت کا شکار ہوتا ہے، انسان حرص و آز کا بندہ، ہوا و ہوش کا پجاری اور سیرت و کردار کی پاکیزگی سے عاری اور مخارب اخلاق کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب کوئی معاشرہ ان برائیوں میں مبتلا ہو جائے تو امن و اطمینان، غارت اور راحت و شاد و مانی انکا ہو جاتے ہیں۔ جنگل کے قانون کی بالادستی ہوتی ہے، زبردستیوں کا بازوئے چیرہ دست دراز ہو جاتا ہے اور زیر دستوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذل جلال والاکرام کا وہ اسم ذاتی ہے جس کے ذکر سے شیشہ دل سے کثافت دور ہو کر اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ شیشہ پوری طرح منور ہو جائے تو اس میں تجلیات باری تعالی ہر آن جلوہ بار ہوتی ہے اور خواہشات نفسانی کے بت پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دل کبر و نخوت، جور و ستم، حرص و آز، لوٹ کسوٹ اور خود غرضی کی تاریکی کی بجائے عجز و خدا ترسی، ہمدردی و انسان دوستی، ایمانداری و دیانتداری، ایثار و مروت، حلم و تحمل، صبر و قناعت اور رضا و توکل کے اجالوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ القصہ نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، او امر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کا احساس کار فرما ہو کر دریائے دل میں حب الہی کے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں۔ یہی محبت شدید ہو کر عشق کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں ایمان کامل اور یقین محکم نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے سورہ بقرہ 165 آیت کو لے کر آئے ہیں، اور جس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین آمنوا اشد حب اللہ،
جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یحبہم و یحبونہ، سورہ مائدہ آیت 54، اور وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سو اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی پر غالب آ کر راضی برضائے الہی ہو جاتا ہے، اس کا ہر قول و عمل مطابقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھل کر عین حکم الہی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ چنانچہ میرے ذاتی مشاہدے میں آیا ہے کہ ذکر کی انقلاب انگیز تاثیر سے ہزاروں فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور ان کا کردار خوشگوار رنگ اختیار کر گیا۔ یہی وہ تزکیہ باطن ہے جس سے دنیاوی و آخروی فلاح و شاد کامی وابستہ ہے۔ ارشاد الہی ہے قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربہ فصلی، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14-15، بے شک با مراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ گویا تزکیہ باطن و ذکر اسم ذات لازم و ملزوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام سلاسل سلوک میں ذکر اسم ذات کو تصوف کی کسر رفیع الشان کی بنیاد ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سلسلے جتنے بھی ہیں ان کا جو بنیادی جو دل ہے، یعنی کہ اس پوری محل کا جو بنیادی پتھر ہے وہ اسم ذات اللہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے، حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں مادیت کے 13 تار طوفانوں میں فقیران بوریا نشین کی خانقاہوں میں ٹمٹمانے والے چراغوں کی زوہی سے لوگوں کے سینے منور و ذکر اللہ کی جل جلالہ کی ضربوں سے شیطانی قلعے مسمار ہوتے رہے، اور یہی وہ نفوس قدسی ہیں جو معاشرے کو لادینیت کے منغزی الغار سے بچانے کے لیے ہر دور میں روحانیت کی خوشبو جان نواز کے جھونکے لٹاتے رہے۔ انہی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ اور ذکر اللہ جل جلالہ کی ظاہری و باطنی برکات سے معاشرے میں اعلیٰ اقدار کا بول بالا رہا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب سے اسلامیان عالم کے سینے آتش اللہ اللہ سے سرد ہوئے ہیں، انہوں نے تعلیمات اسلامیہ سے منہ موڑ لیا اور دین سے بیگانگی اختیار کر لی ہے، ان کا ایمان کمزور اور یقین مزمحل ہو چکا ہے، وہ جوش عمل سے محروم اور قوت کردار سے عاری ہو جانے کے باعث اقوام عالم میں ذبوح و خوار ہو کر رہ گئے۔ دینی شاعر اور اخلاقی اقدار سے دوری کے سبب ذہنی ناآسودگی، بے عملی، پریشان حالی، سولیدہ فکری کے افریت نے امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہماری ذبوح حالی پر طاغوتی طاقتیں شاداں و فرحاں ہیں، اور ہم کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کی تصویر ہے۔ بقول حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ، بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ ہو سرد۔ اس بھیانک صورتحال سے بچنے اور مثالی معاشرہ تخلیق کرنے کا واحد طریقہ انفرادی و اجتماعی طور پر ذکر اللہ اپنانے میں ہے، اس لیے کہ اصلاح معاشرے کے باب میں افراد پر خارجی اصلاحات و تدابیر اس وقت تک کا ماحقہ اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے باطن میں انقلاب رونما نہ ہو، اور باطن میں انقلاب ذکر اسم ذات کے بغیر ناممکن ہے۔ زمین بے اما کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے وہی نسخہ استعمال کرنا پڑے گا جو صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہ اب تک تجویز کرتے آئے ہیں۔ سو آج اگر آپ محبت الہی کے طالب، تزکیہ باطن کے خواہاں، سکون قلب کے جویا اور اصلاح معاشرہ کے تمنائی ہیں تو اپنے دل کو اللہ جل جلالہ کے ذکر کی سرمدی تانوں سے آباد کیجئے، پھر دیکھیے عبادت میں کیسا سرور ملتا، اعمال میں کیسی خوبی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا کیسا رنگ چڑھتا ہے، معاشرہ کیسے اصلاح پذیر ہوتا ہے، اور یہ عرض بے اما کیسے جنت گم گشتہ کا روپ دھارتی ہے۔ بقول حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ، نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں۔